अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हों, मौशी मसाइल हों या दीगर मामलात हो, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में सुबह के वक्त गुफ्तगू करें। इस वक्त जो जारी सूरत हाल है उसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो चुकी है और सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जिस किस्म के मसाइल और मसाइल तो लफ्ज़ छोटा मालूम होता है, जिस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर वाक़तन अब हमें बैठ के सोचने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो सियासी मामलात हैं उसमें ये जो उतार चढ़ाव है ये भी कोई नई बात नहीं है। साल हर साल ये सिलसिला चलता आया है और चलता रहेगा। आगे भी ख्याल यही है कि इसी तरह सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा। हम इस सारे मामले में जो आवाम की हालत ज़ार है वो बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है और बड़ी हैरान कुन बात है कि इसके बारे में अभी तक किसी को ख्याल नहीं आया है। बहरहाल बहुत सारे इस हवाले से सवालात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है और उसके साथ साथ जैसे मामला जिनकी मैंने निशानदही की है जो बहुत भयानक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिसके ऊपर अभी आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है खातून के लिबास के हवाले से। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर बड़ी संजीदा नौइयत की गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, लेकिन ये रिस्क लेना कुछ इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर ऐसे माशरों के अंदर जहाँ लोग गुमराही की अता गहराइयों में हों, गुमराही की और इसके साथ साथ एक शऊर का कहत पाया जाता हो। तो उन माशरों के अंदर इस तरह के मौज़ूआत पे गुफ्तगू करना भी कुछ आसान नहीं है। तो बहरहाल बहुत मोहतात अंदाज में कोशिश करेंगे इन मामलात को भी ज़ेर बहस लाया जाए। इस्लाह की कोशिश हमेशा की जाती है, ताहम ये इंतहाई पेचीदा काम है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जहाँ पर लोग गुमराही की अता गहराइयों में हो वहाँ पर ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ ऐसे दीगर मामलात हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए और कुछ सियासी शऊर की बात होती है और दीगर मामलात पर बात होती है। तो कोशिश यही होती है प्रोग्राम्स के ज़रिए कि इसको मौज़ूअ गुफ्तगू बनाया जाए इन मामलात को। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मोहम्मद मुश्ताक खान साहब, सियासी जमात से आपकी वाबस्तगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और इसके साथ साथ हमारे साथ प्रोग्राम्स में आप उनको देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। सुबह के वक्त मधु का रखा है मुश्ताक भाई को खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। उनके अमना जनाब तशरीफ़ फरमा ज़ाहिद फ़ारूक मज़ारी साहब, तज्ज़ियाकार भी हैं, मोहतरम हमारे अजीज़ भी हैं, कानूनदान भी हैं और इसके अलावा भी माशाल्लाह बहुत सारी ज़ाहिद साहब की मसरूफियात हैं। आज तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी नवाजिश आपकी ज़ाहिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुश्ताक भाई सारी सूरत हाल हो गई है जैसे तैसे, इलेक्शन भी गुजर गया, हुकूमत साजी का अमल भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका। अब ये जो आवाम के मामलात और मसाइल हैं, मैं आपका तो नहीं पता, मैं गरीब आदमी हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि आगे माह मुबारक है और माह मुबारक के साथ ही जो ख्याल सबसे पहले आता है उठते बैठते वो ये कि ये जो महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला है, और साल साल हमारी एक माशाल्लाह रिवायत भी है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें और ये तमाम अजनास की कीमतें ये ऐसी जगह पहुँचा दी जाएंगी जो कि पहले से उस जगह पर हैं कि जो आम आदमी की रसाई नहीं है, उसकी दस्तरस में नहीं है, तो इस हद तक दूर हो जाएंगी कि उनको ख़रीदना, उनको हासिल करना शायद उसके बस की बात ना हो। ये है मेरा मसला। और दूसरी तरफ जो है वो दिखाया जा रहा है वो सूरत हाल कुछ और है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू की जाए। जी कि मैं तो गरीब हूँ, मैं खुद भी एक गरीब हूँ, और वैसे इस वक्त मुल्क में तकरीबन हर एक इंसान गरीब हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही। जो साहिब हैसियत था जी जी। वो भी अब उसकी भी कमर टूट गई है। बड़ी मुश्किल से सफ़ेद पोश लोग जो थे वो अपनी सफ़ेद पोश ही नहीं रख सकते अब। बिल्कुल ऐसा ही। और जैसे आपने फरमाया कि अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला नहीं बल्कि आगे आगे आठ बिल्कुल दस दिन ऐसा रह गए, ही। तो जिस हिसाब से हमारे इस मुल्क की हालत है उसमें तो ये लगता है कि जो ये रमज़ान होगा इसमें गरीब तो मेरे ख्याल में आधे गरीब मरी जाएंगे। क्योंकि आप किसी भी जगह देख लें, बाज़ारों में देख लें, घरों में देख लें, फैमिली, मतलब किसी भी जगह आप चले जाएं सिवाय गुर्बत के कुछ भी नहीं। अच्छा, इस चीज़ को देखते हुए हमारे जितने भी सियासतदान हैं, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, पिछले 20 साल से आपको बिल्कुल पता है बिल्कुल मेरा, बिल्कुल। मैं पूरे पाकिस्तान में सर्वे भी करता हूँ। पिछले 20 साल से या 30 साल हो या 50 साल हो, आज भी इस मुल्क का ये हालत है कि जो ऐवानों के अंदर बैठ गए हैं या बैठने जा रहे हैं उनको अपनी जंग तो नज़र आ रही है, वाह।
لیکن اس عوام کی جنگ نظر نہیں آ رہی کہ جس عوام نے ان کو اس قابل کیا ہے. بالکل آپ مجھے یہ بتا دیں, یہ جو ابھی الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن کے اندر چاہے جو بھی جیسے بھی ہو گیا, آج کیا ہو رہا ہے؟ آج وہ اپنی سوچ رہے ہیں, لیکن جو ہم لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, کسی غریب کی آپ بتا دیں مجھے کوئی سوچ رہے ہیں کہ نہیں یار چلو جو ہو گیا, اگر میری جنگ سے میرے پیچھے جو لاکھ ووٹر ہے یا 50,000 ووٹر ہے یا 10,000 ووٹر ہے, میری جنگ سے ان کو نقصان ہوگا تو میں اس دفعہ جنگ چھوڑ دیتا ہوں, میں بسم اللہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. ایسا. اس عوام کے لیے نہ کسی نے سوچا ہے نہ کوئی سوچے گا. میں نے پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم بے وقوف ہیں. اگر ہم بے وقوف نہ ہو نا, یہ کہانیاں بنے ہی نہیں. لیکن ہمیں بھی مطلب سبق تو آتا ہے, لیکن پڑھ کے بھول جاتے ہیں. 4 سال گزرتے ہیں, وہ پچھلا جو ہم نے سبق 4 سال میں پڑھا ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. نہیں, ہمیں رسید دی جاتی ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ آگے چلیں. تو بہت مشکل حالات ہیں جی, بہت ہی مشکلات ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنے رحم کرے, اس عوام پہ اپنے رحم کرے, کرم کرے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ. اچھا, جو مہنگائی ہو گئی ہے, اب 2-3 دن میں دیکھ لیں, ابھی گورنمنٹ بنی نہیں ہے, وفاق ابھی نہیں بنا, تو حالت کیسے ہو گیا. کراچی میں ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے علم برداری کر لی ہے, ہو گئی ہے, لیکن اس کے باوجود کراچی میں اتنی مہنگائی ہے, روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو دیکھیں اللہ وارث ہے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد یا اس سے پہلے جو بھی ہوگا سب میں. بالکل ٹھیک ہے. ظاہر صاحب, سوال تو میں آپ سے کیا ہی کروں, میں ایک واقعہ چھوٹا سا میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد کی جو رداد ہے میں وہ آپ سے سنوں گا. ایک کانفرنس ہوئی دبئی میں غالباً, تو وہاں بہت سارے ممالک کے وزراء اور سفراء وغیرہ سب جو ہے وہاں موجود تھے. تو وہاں پر ایک وزیر جو ہے وہ افغانستان سے جن کا تعلق تھا, پاکستان کے ایک وزیر تھے, ان سے ملاقات ہوئی. تو جب انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کون سی وزارت ہے, تو انہوں نے کہا میرے پاس ہے پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت. تو بڑے ہی پاکستانی جو موصوف وزیر تھے بڑے حیران ہوئے کہ جی افغانستان کے اندر پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت کا ہونا یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ جب وہاں پہ پورٹس نہیں ہے, جب وہاں پہ یہ ساری فیسلٹی نہیں ہے, سمندر نہیں ہے, تو یہ وزارت کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب آپ ہم سے تو ایسے پوچھ رہے ہیں, آپ کے یہاں بھی تو وزارت ہے قانون و انصاف کی. تو یہ ہے چکر. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات ہو کہ ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہمارا شمار کہیں نہیں ہوتا. اب یہ سیاسی جوڑ توڑ یہ اپنی طرف یہ سارا معاملہ تو آپ نے دیکھ لیا, تاہم صورتحال جو کی تو ہے, اور جس کی ہم نے نشاندہی کی ہر شخص یہی سوال اٹھا رہا ہے. ذرا میں چاہوں گا اس کے اوپر تبصرہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ نے یاسر بھائی جو بات کی اور جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا ہے, دیکھیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ریٹ. جی. آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایکس اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ. کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جو ججمنٹ لینڈ مارک جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کی ڈویژن بینچ میں اس میں ہیڈ کر رہے تھے, وہ اس خاکسار نے پاس کروائی. جی یقین. اور وہ آپ یہ کہیں کہ ایٹ دا سٹیک آف مائی لائف میں نے پرواہ نہیں کی اس وقت کہ مجھے ہو سکتا ہے مار دیا جائے, ہو سکتا ہے مجھے اغوا کر لیا جائے, لیکن میرے ذہن میں ایک ہی چیز تھی جب میرے سامنے فیکٹس آئے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے کہ 5 بجے کے بعد آپ کچے کے سراؤنڈڈ جتنے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں 5 بجے کے بعد آپ شہر میں, دیہات تو دیہات, آپ شہر میں باہر نہیں نکل سکتے تھے, شہر میں باہر نہیں نکل سکتے تھے, اتنا خوف تھا کچے کے ڈاکوؤں کا. تو اس وقت پھر ضرورت کس امر کی تھی؟ یا تو میں بھی اسی مصلحت کا شکار ہو جاتا کہ میں ایک بڑے عہدے پر ہوں, پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, اور مجھے کیا ہے, مجھے سسٹم کو بچانا ہے. سسٹم اگر رن صحیح نہیں کر رہا, سسٹم ایز پر دا کانسٹیٹیوشن جو ہے, جو ڈیلیور عوام کو کرنا چاہیے, جس کے لیے سسٹم بنایا گیا ہے. یہ دیکھیے آپ کی ڈیموکریسی ہو, آپ کا ملک کے اندر مارشل لا ہو, کوئی بھی سسٹم ہو, اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے ٹو سرو دا نیشن, ٹو سرو دا پیپل, ٹو سرو دا پبلک. اگر یہ نہیں ہے, یہ فیلئر ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ معاشرے ترقی نہیں کیا کرتے, ترقی معکوس ہوا کرتی ہے. بہت خوب, بہت خوب. ہم نے وہاں اور اس کا یہ بھی رزلٹ ہے کہ کورٹ نے اوپن کورٹ میں آبزرویشن دی اور کہا کہ سیلیوٹ ہے مزاری صاحب آپ کو, اور سندھ کی دھرتی, ہر غیرت مند سندھی مزاری صاحب آپ کو صدیوں یاد رکھے گا. اب آ جائیے ریٹ آف دا گورنمنٹ.
دیکھیں میں نے وہاں ایک سینٹنس بولا تھا, میں نے کہا تھا کہ دیکھیے if there is a will of government there is a writ of government, بہت خوب, if there is a will of the state there is a writ of the state. بہت خوب. دیکھیے آپ نے دنیا بھر کے ادارے تو بنا دیے, لیکن انفارچونیٹلی یا تو ان کو پاور دے کے بھی کنٹرول رکھا گیا ہے, یا پھر آئیدر, چونکہ ہم من حیث مجھے کہنے دیجئے کہ مجھ سمیت, کیونکہ میں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں, من حیث المجموعی ہم ایز اے قوم ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم کرپٹ ہو چکے ہیں. ہر شاخ پہ ہم کہتے تو ہیں, پریکٹیکلی کیا ہے, آپ کے پاس ادارے ہیں. کیا مجھے آپ یہ بتائیے, یہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ پوسٹیں لگ رہی ہیں, ایک مہینے بعد وہ مہینہ آنے والا ہے جب 50 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچ کر وہ نماز پڑھنے بھاگ جائے گا. کیا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ہمیں یہ جو دین اسلام نے اتنے پیارے اصول دیے, ان کا مقصد کیا تھا؟ اس کی مقصدیت سے آپ ہٹ گئے. وہ ایسے ہی جیسے آپ اہل بیت, آپ کا منبع اور محور ہونا چاہیے تھا, اس سے ہٹ گئے. اسی طریقے جب اس سے ہٹے تو بھٹکے. جو آپ کا اصل منبع علم کا ہونا چاہیے تھا, دین کا ہونا چاہیے تھا, اور اس کے ساتھ کردار سازی کا ہونا چاہیے تھا, آپ نے اس کو چھوڑا تو امت بھٹک گئی. اور اس ملک میں آپ نے آئین کی بالادستی کے تحت آئین میں اچھی اچھی باتیں تو لکھ دی, لیکن ان پہ عمل کون کروائے گا؟ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا کون سا مشکل ہے؟ میں آپ کو چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. پاکستان کے اندر ہی جب کرنے پہ آئے, اگرچہ وہ ایک آپ کے بقول ایک غاصب ہوگا, ایوب خان کے دور میں ایک ایشو چلا تھا مہنگائی کا, کتنے گھنٹے کے اندر یہی سارے بیچنے والے تھے. دیکھیے اگر گورنمنٹ نچلی سطح سے لے کے اوپر تک یہ تہیا کر لے, لیکن تہیا مزاری صاحب جیسا ہونا چاہیے. پھر آپ کو زندگی کی تھریٹس ہوں, آپ کو, مجھے اوپن کورٹ میں کہا گیا آپ زندہ کیسے جائیں گے, لیکن میں نے وہ ججمنٹ پاس کروائی, اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا نہ کرنا تو گورنمنٹ آف سندھ اور اداروں کا کام ہے, لیکن ایک ججمنٹ پاس کروائی, وفاق کو پارٹی بنوایا, صوبہ پنجاب کو پارٹی بنوایا, اور مجبور کر دیا سسٹم کو کہ اب اس پہ عمل کیجئے. اس کے اثرات ملے. وہ جو وہاں ایک بہت خوفناک صورتحال تھی کہ ایک ایسا خوف کا بسیرا تھا کہ جناب وہ ڈاکو جو ہے وہ لائیو آ رہے ہیں, وہاں ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, وہاں لوگوں کو یہ خوف تھا کہ جان مال تو گیا, عزت کی بھی جنازے نکل رہے تھے. ایک بندے نے اگر سٹیپ لے لیا, مطلب اپنی تعریف نہیں کر رہا, مقصود اپنی ذات کو وہ بتانا نہیں ہے, کیونکہ ایسا ہوتا تو مجھے تو سسٹم سے ہی باہر کر دیا گیا. اس کی سزا کاٹی میں نے, یعنی ایک آدمی, میں نے کھربوں روپے کی کرپشن نہیں ہونے دی جب میں سیٹ پر تھا. آپ اٹھا کے دیکھیے, کہیے چیف سیکرٹری سندھ کو, اٹھا کے لائے ریکارڈ کہ ایک اے جی آیا تھا سیٹ پر, اس نے آ کے آپ کے سسٹم کے اندر آپ کے لیے وہ وائرس تھا, کیونکہ آپ کا پورا سسٹم پولیوٹڈ تھا, لیکن جب تک وہ سیٹ پہ رہا اس نے آئین, اس نے قانون, اس نے قوم کی بات کی. تو جب ایک چھوٹا سا پرزہ مجھے کچھ عرصے کے لیے بنایا گیا, میں کر سکتا ہوں, تو جو سارے صاحب اقتدار ہیں, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس قوت ہے, جن کے پاس اختیار ہے, اگر وہ سارے مل کے اگر وہ سوچ لیں, یہی سارے مل کے سوچ لیں کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, تو کون سی طاقت ہے جو ان کا ہاتھ روک سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے. یہ اصل میں ول ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں اگر ان کے اوپر, ان کے یعنی جو ان کو ایز پر لا کرنا چاہیے, آپ کانسٹیٹیوشن پہ یقین کیجئے, اتنا پیارا کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا, لا بہت اچھا ہے, لا پہ عمل کروا دیجئے. دیکھیے آپ کے پاس جو ہے ڈرگ انسپیکٹر ہوتے ہیں, وہ آ کے فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور میڈیکل سٹورز پہ ان کو چیک کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کتنے ڈرگ انسپیکٹرز جاتے ہیں, فوڈ انسپیکٹر آپ کے کہاں ہوتے ہیں, پرائس کنٹرول کمیٹیاں کہاں چلی گئیں. یہاں تو حد یہ ہے کہ ہر شعبہ جو واک آف لائف ہے وہ ایک مافیا بن چکا ہے, اور قانون موجود ہے. حضور, قانون کو آپ اپلائی کیجئے, لیکن بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے کہ یہ طاقت ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, اور یہ کمزور ہے تو اس کی گردن دبوچ لی جائے. آپ صرف اس چیز کی آخری میں یہ کہوں گا, وہ یہ ہے کہ دیکھیے قانون سازی سے کچھ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے. قانون آپ نے بہت بنا لیے, ہر سبجیکٹ پہ بنا لیے, ہر سبجیکٹ پہ بنا کے پھر آپ کو نیب کے جو ہے, جو ایک ایکس پرائم منسٹر کے خلاف تحقیق کرتا ہے, اس کی لاش لٹکی ہوئی ملتی ہے.
اور کہا جاتا ہے وہ ڈپریشن کا اچانک وہ ڈپریشن کا پیشنٹ بن جاتا ہے. Patient. حق یعنی جب بھی آپ یہ دیکھ لیجئے جہاں کسی بڑے کے حق پر زد پڑتی ہے تو یہ سسٹم جاگ جاتا ہے. اور جب عام آدمی کی, اور مجھے کہنے دیجئے ہم آج تک یہ کہتے آئے ہیں ادارے مضبوط کیجئے, ہم مل کے سب, میں بھی اس کا حصہ, میں بھی کہتا ہوں کیونکہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے. آپ, میں یا میرے جو ساتھی ہیں, ہم سب وہ پاکستانی ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا پاکستان بالکل ہے, ہمارا سب کچھ پاکستان ہے تو ہم ہے. لیکن ہم سب یہی بولتے آئے ہیں کہ یار اداروں کو کمزور نہ کیجیے, ادارے مضبوط کیجیے. کبھی کسی پولیٹیشین نے حقیقت میں آ کے, کبھی کسی لیڈر نے آ کے کبھی یہ بھی کہا ہے کہ یار عوام کو بھی طاقتور کیجیے, عوام مہنگائی کی چکی میں پس گئی ہے. ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کے پاس چلے جائے گا, آپ آگے اس کو لے کے چلیے گا. پچھلے دنوں میں ایک چوراہے پر میں نے اچانک بریک لگائی تو ایک خاتون مانگتی ہوئی جو ہے نا وہ بھیک مانگتی, میں نے کہا یہ تو کوئی وہ بڑی کسی معزز فیملی کی ہے. جب وہ قریب آئی یاسر بھائی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ ایک میرے محلے کی ہی, آپ یہ سمجھیں کہ علاقے کی ایک خاتون تھی اور اچھی فیملی کی ہے, لیکن یہ حالات آ گئے ہیں کہ اب جو لوور مڈل کلاس کے معزز فیملیز ہیں وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میری اب گزارش ہے, دیکھیے اب نئی دونوں پارٹیز جو ہیں, بڑی دونوں پارٹیز, پیپلز پارٹی اور نون لیگ آ گئے نا اقتدار میں, آ گئے. اب انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ 300 یونٹ ہم نیچے لائیں گے. میں آ رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں میں زاہد صاحب, اس کے اوپر تو بڑی تفصیل سے گفتگو کرنی ہے نا, تو موضوع بڑا حساس ہے اور اس وقت جو ہے وہ فی زمانہ تو اس کے اوپر بات کرنا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو دعوے کیے گئے, جو وعدے کیے گئے, اب اس کو پورا کرنے کا وقت ہے. مشتاق بھائی اس میں مزید اضافہ چاہوں گا, جو زاہد صاحب نے جس نقطے کے اوپر اختتام کیا ہے ذرا فرمائیے گا کہ اب کیا واقعتاً وقت آ چکا ہے, اور پھر کیسے مان لیا جائے ایک جماعت میں مسلسل فیل ہونے والا بچہ اس میں کیسے پاس ہو جائے. مثال آپ کے سامنے, معاف کیجیے آپ کی وابستگی اس جماعت کے ساتھ ہے, میں ایک جنرلائز اس کو کر لیتا ہوں, ایک عام فہم بات کر لیتا ہوں کہ کارکردگی کے اعتبار سے اگر کسی سے پوچھا جائے تو اس سے مطمئن نظر نہیں آئے گا. کیا امید رکھیں, کیسے امید رکھیں؟ شاعر تو کہتا ہے پیوستہ شجر سے امید باہر رکھ, لیکن یہاں شجر کوئی کاٹ کے نیست و نابود کر دیا ہو, وہاں پر پھر کیا امید رکھی جائے, ذرا فرمائیے. یاسر بھائی نہیں, امید تو اللہ سے رکھیں آپ, انسان کسی سے بھی امید نہیں رکھی جا سکتی. اب یہی ہے ٹھیک ہے, انسان کسی سے بھی امید نہیں رکھی جا سکتی. اور ویسے بھی ہمارا ایمان جو ہے اس بات کا ہمیں عمل دیتا ہے کہ آپ جو امید ہے وہ مجھ پہ رکھیں, کسی پہ نہیں رکھیں. تو بہرحال دیکھیں ابھی گورنمنٹ اس طریقے کی نہیں بنی ہے, جیسے کہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ میں 300 یونٹ فری کر دوں گا, وہ تو انہوں نے اس انداز میں کہا تھا کہ جیسے اگر وزیر اعظم بہت خوب. تو ابھی تو آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ, جیسے ہمارے وکیل صاحب نے فرمایا کہ دونوں پارٹیاں اقتدار میں آ گئی ہیں, دونوں پارٹیاں اقتدار میں آ کر بھی نہیں ہیں. ابھی تک دونوں پارٹیاں بڑی اقتدار میں آ کر بھی نہیں ہیں, باہر کھڑی ہیں, انتظار کر رہی ہیں. ابھی دیکھیں جب تک کوئی گورنمنٹ سینٹر میں نہیں بنتی, جیسے ابھی عارف الوی صاحب ہیں ماشاءاللہ, ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا جو قانون انہیں جو چیز کہتا ہے وہ کر دیتے. ویسے بھی 29 تاریخ کو نہیں بھی چاہیں گے تو ہو جائے گا. اس چیز کو آپ دیکھیں کہ یہ تناؤ بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں. بہت خوب. تو اس چیز کو ان کو اس وقت یہ چاہیے تھا کہ نیٹل ہو کر, ان کے جانے کا ٹائم تھا, وہ اپنی بالکل خوشروبی سے کے ساتھ جو چیز جو قانون انہیں کہتا تھا وہ کرتے, وہ کسی پارٹی کو بھی نہیں دیکھتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو بہرحال جی ایک بات ضرور ہے کہ جو اس ملک کی عوام ہے 75 سال سے پستی ہے, یہ اب بھی پسے گی, اور اس عوام کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہی دعا کی باقی کسی کی کوئی وہ نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی ایسا قانون, بالکل قانون تو ہے لیکن قانون پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے, عمل کروانے والا کوئی نہیں ہے. اور جس دن ہمارے اس ملک میں قانون جو بنا ہوا ہے اس پہ عمل ہو جائے گا, عمل کروانے والے آ جائیں گے, تو انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی. صاحب یہ فرمائیے کہ میں ذرا سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے بات کروں گا. یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اختیارات سے یا تو تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا جیسا بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ معاملہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ حساس نوعیت کا ہے, ملک کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں, ایک آئینی ذمہ داری آپ کی ہے, آپ وہ پورا کر سکتے تھے, تاہم اس کے باوجود جو کچھ ہوا, اس سے پہلے بھی مختلف سمریز بھیجی گئیں, پتہ یہ چلتا ہے کہ دفتر سے آ کر وہ سمری کہیں اور چلی گئی, اور صدر مملکت یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے. یہ ہے کیا سارا معاملہ, یہ تو ذرا فرمائیے گا, کیا آئینی ذمہ داری بنتی ہے صدر کی؟ اور پھر یہ کہ عمل جتنی جلدی مکمل ہو جائے اتنا زیادہ بہتر ہے, شاید ملک کے مفاد میں ایسا ہی خیال ہے.
کہ بہتر ہوگا. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر اپنی رائے دیجیے گا, پھر دیگر معاملات کی طرف میں آتا ہوں. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہوئی اور میں نے بھی ایک پوسٹ لگائی اس پہ کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اسپیسیفکلی اور ویسے جنرلی پہلے تو کچھ پاورز تھیں جی, جب پاورز کا منبع اور محور آپ کے موجودہ سیٹ اپ کے تحت وزیر اعظم اور آپ کی کیبنٹ اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے ہاتھوں میں ہے اور ایک جسٹ سمبولک آپ کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا عہدہ رہ گیا ہے جو زیادہ سے زیادہ کسی بھی چیز کو کچھ ٹائم کے لیے لنگر آن کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے پرکس ہیں, پریویلیجز, اور پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ جو ہے کیلکولیٹ کر کے لگایا گیا وہ دیکھیے کتنا ہے. تو پھر اس عہدے کی عوام کو, جو عوام پائی پائی کی محتاج ہے, جو غربت کی خطے جو لکیر ہے اس سے کہیں نیچے میجورٹی جا چکی ہے, تو پھر ایسا عہدہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی سوال اٹھا ہے اب. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے تمام عہدے ختم کر دیے جائیں کہ جو سمبولک ہیں. آپ یو کے نہیں ہے کہ ان کی اکانومی اتنی زیادہ ہے تو انہوں نے بادشاہ کو ایک تصوراتی رکھا ہوا ہے, آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. یو کے والا ٹرانسپیرنٹ سسٹم لیا گیا, یو کے والے اکانومی لیا. اب یہ جو آپ کی بات ہے کہ ایک سسٹم کو ہینگ وقتی طور پہ کر دیا گیا, ٹھیک ہے, یہ میں بالکل اس سے اتفاق کروں گا کہ یا تو جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں انفارچونیٹلی وہ کسی بھی جماعت سے ہیں, یاد رکھیے گا وہ اپنی ذات اور اپنی پارٹی سے نفی کر کے عوام کے لیے کبھی کسی نے نہ سوچا نہ سوچتا ہے. ان کو سب سے پہلا جو پولیٹیشین ہے ایز اے ہیڈ وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے, اپنی فیملی کے بارے میں سوچتا ہے, اپنی فیملی کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچتا ہے, پھر پارٹی کے بارے میں, اور ملک اور قوم کا کوئی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو یہ جو رونا رو رہے ہیں, میں ٹچ دیتے ہوئے جاؤں گا کہ کہتے ہیں جناب الیکشن اس طرح ہو گیا, کسی اور نادیدہ قوت نے یہ کروا دیا, وہ کروا دیا, فلانا کروا دیا. تو بھائی اگر ایسا تھا تو سارے ملتے اکٹھے ہوتے, کہتے ہم سارے اکٹھے ہو گئے, ہمیں یہ الیکشن قبول نہیں ہے. لیکن نہیں, ہر ایک کو جس کو اچھا مل گیا اس نے کہا بھائی مجھے یہاں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ جو صدر صاحب کا اصولی طور پہ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں اختیار ٹھیک ہے ان کے پاس ہے, وہ ڈیفر کر سکتے ہیں, لیکن جب ان کو پتا ہے کہ ایونچولی آفٹر سم ڈیز اٹ ول بیکم اے لا اور یہ آپ کو کرنا ہے اور ہو جانا ہے, تو پھر اگر کوئی اس کے پاس جینوئن ریزن نہیں ہے تو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مالافائڈ, میلس کہتے ہیں. وہ میلافائڈ بھی بولتے ہیں, مالافائڈ بھی بولتے ہیں, ہماری لینگویج نہیں ہے. تو میلس ان فیکٹ اینڈ میلس ایٹ لا. تو یہ میلس ان فیکٹ نظر آ رہی ہے کہ یہ صدر صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک پارلیمنٹ جو ہے جیسا بھی ہے ایک آ گیا, یا تو عوام بالکل ریجیکٹ کرتی, نئے الیکشن کی طرف جاتے, لیکن جب جیسے بھی ہیں الیکشن ہو گئے, ملک میں پہلے کیوس ہے, سسٹم پہلے ہی رکا ہوا ہے, عوام پتھیٹک حالت میں ہے, تو خدا کے لیے سسٹم کو چلنے تو دیجیے. وہ جیسے لوڑا لنگڑا چلے گا, چلے گا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, کچھ نہ کچھ ڈیلیور ہوگا. لیکن جاتے جاتے آپ چلے جائیں گے, آپ کچھ دن کے لیے اس کو آپ جتنے دن ڈیلے کریں گے اس پروسیس کو, یہ پروسیس ہو جانا ہے. یا تو آپ کو یقین ہو کہ میرے اس عمل سے یہ رک جائے گا, جب نہیں رکنا تو آپ کا روکنا یہ بددیانتی پر ہوگا. یہی وہ لفظ تھا جس کی طرف میں لانا چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا تھا سننے والے جو ہمارے ہیں ان سے ذرا گوش گزار ہوں کہ جو میلیفائڈ انٹینشن ہم اپنا اکثر استعمال کرتے ہیں نا, تو جو لفظ جو میلیفائڈ ہے اس کو بدنیتی سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کیوں بدنیتی کی جب بات کی جاتی ہے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن چونکہ فیصلہ اس طرح لیا گیا ہے تو شاید اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ بدنیتی پر مبنی ہے. جی دیکھیے, میں نے آپ سے کیا کہا, ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر, جمہوری نظام کے اندر دو عہدے ایسے ہوتے ہیں جن کو مکمل آئینی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی اور ہر لحاظ سے معاشرتی طور پہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جب وہ دو عہدے کسی کے پاس آ جائیں تو اس کے بعد وہ قسم کھانے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ واللہ باللہ کی قسم کھائیں تو اس کے بعد آپ پتہ ہوتا ہے بالکل یقین ہے. دو عہدے ایسی ہیں کہ جو امپارشل ہو جانے چاہیے, ایک صدر
اور صدر کے بہاف پہ گورنر, بالکل ٹھیک یعنی ہے. اس کو میں ایک ہی گنتا ہوں بالکل کیونکہ صحیح صوبائی ہے, اس کا ہے. نمائندہ اور ہے. دوسرا آپ کا اسپیکر, واہ, اور پارلیمنٹ کے اندر آپ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین. ڈپٹی چیئرمین. ان کو جب یہ منتخب ہو جائیں تو آپ کے سسٹم کے اپنے مطابق ان کو مکمل غیر جانبدار ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس وقت یہ پورے ہاؤس کے Custodian نمائندے ہوتے بالکل ہیں. ایسے ہی, ہاں. صدر صاحب جو ہیں وہ پوری قوم کے صدر ہیں, بالکل ایسے ہی. وہ پورے ملک کے صدر ہیں. ان کو ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان سوچنا ہے, ناٹ ان دا انٹرسٹ آف ہز فیملی اور ہز پارٹی پریویسلی ہی بلونگ. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا, سمجھنا چاہیے. اور پھر عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے, صدر کی عمر جو آپ ان کی عمر دیکھ لیجئے کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میرا ایک بچہ ہوتا ہے نا, تو بچے کو ہم کچی پینسل دیتے ہیں, ربڑ دیتے ہیں, تو وہ مٹا دیتا ہے. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو بال پین اور پھر آپ کو فاؤنٹین پین دیا جاتا ہے, وہ مٹ نہیں سکتا, کاٹیں گے تو برا نظر آئے گا. تو آپ کا عمل جو ہے وہ خود عمل تیرا ہے اگر صورت تیری تقدیر کا, شکوہ کرنا ہے تو اپنا کر مقدر کا نہ کر. آپ پورے ملک کے صدر ہیں, تو آپ کو کوئی بھی ڈیسیژن لیتے وقت ہر اینگل سے سوچنا ہے. اس وقت ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے, معاشرتی صورتحال کیا ہے. لوگ, میں نے آپ سے کیا کہا کہ میرے اپنے محلے کی خاتون بھیک مانگتی ہوئی دیکھی تو میں رو پڑا, میں جو پھر میں کر سکا, جو میں کرنا تھا کر دیا, اور وہ وہاں سے چلے بھی گئے, چھوڑ کے ہی چلے گئے. ان کو پتہ لگ گیا مزاری صاحب نے دیکھ لیا, وہ چلے گئے, پتہ نہیں کہاں گئے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے, دوبارہ آپ کے چینل کی توسط سے, میں آپ کو بھی پتہ ہے درد دل رکھنے والا, میرا ظاہر باطن سب جانتے ہیں, پورا سسٹم مجھے اچھے سے جانتا ہے. میں ہاتھ باندھ کے پورے سسٹم سے بھی گزارش کرتا ہوں, میں نون لیگ سے بھی گزارش, میاں نواز شریف میرے فیورٹ ہیں, میرے فیورٹ, کوئی اپنے معاملات ہیں اس کے اوپر. زرداری صاحب پولیٹیشین میں کنگ ہیں, ان کو کنگ ماننا پڑے گا, کوئی کہے نہ کہے, ٹھیک ہے. یہ دو بڑے ہیں. میں ان سے, میں مریم صاحبہ سے, میں بلاول صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وفاق میں جب آپ اللہ پاک کرے آپ کی گورنمنٹ بن جائے, صوبائی سطح پہ تو بن گئی نا دونوں, بالکل ٹھیک ہے, تو آپ سے ہاتھ باندھ کر التماس صرف یہ ہے, ایک تو کہ وفاق کی سطح پر وہ جو ہے نا کہ 100 کی کیبنٹ, 80 کی کیبنٹ, خدا کا واسطہ اس قوم کے اوپر اس دفعہ رحم کیجئے گا, کیونکہ کوalition گورنمنٹ ہے, تو کوشش کیجئے گا کہ چند افراد پہ مشتمل آپ کی کیبنٹ چلائے, کم سے کم خرچہ کیجئے اس قوم کا. اور دوسرا یہ کہ اب اس دفعہ خدا کے لیے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, یہ لا سے شروع ہوتا ہے, یہ نفی کے کلمے سے شروع ہوتا ہے. اپنی نفی کیجئے گا زرداری صاحب, اپنی نفی کیجئے گا میاں نواز شریف صاحب, اپنی نفی کیجئے گا بلاول بھٹو صاحب, اپنی نفی کیجئے گا مراد علی شاہ صاحب, اپنی نفی کیجئے گا ادی تالپور صاحبہ, اپنی نفی کیجئے گا جو وہاں پہ شہباز شریف صاحب, اور اس دفعہ اپنی اور اپنے خاندانوں کی نفی کر کے اس قوم کا سوچیے. بہت اچھی بات کی ہے مشتاق بھائی, فرمائیے گا مزید اس میں کیا اضافہ کیا جائے. مزاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے, اور یہ اس میں آپ کی بھی بقا ہے, یہ ایک بڑی راز کی بات ہے جو انہوں نے کھل کر بتائی کہ یہی ہے وہ فلسفہ, یہی وہ سوچ ہوگی جو آگے آپ کی نسلوں جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے تحفظ کا شاید ضامن بن سکے. جی فرمائیے. دیکھیں بالکل صحیح کہا انہوں نے, اور ابھی دیکھ رہے نا کہ صدر صاحب ہمارے پورے ملک کے صدر ہیں, 24 کروڑ عوام کے صدر ہیں, لیکن یہ جو چیز میں کہہ رہا تھا نا کہ ہر آدمی اپنے لیے سوچتا ہے, وہ اس وقت بھی صرف اپنی پارٹی کے صدر رہے ہیں, انہوں نے ملک کے بارے میں نہیں سوچا. 4 دن اگر پہلے وفاق مطلب آ جاتا ہے, سینٹر میں سے حکومت بن جاتی ہے, اس میں اور 4 دن بعد بننے میں فرق تو اتنا کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ نظر آ جانی تھی کہ آپ اس ملک کے لیے مخلص ہیں, آپ اپنی قوم کے لیے مخلص ہیں, اور جو عہدہ آپ کو دیا اس عہدے کے آپ واقعی لائق ہیں. لیکن یہاں ایسے محسوس ہوتا کہ آپ اس عہدے کے لائق نہیں تھے. اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ پچھلے 4-5 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ صدر صاحب نے مختلف دفعہ کئی ایسے کام کیے کہ جن کو خدا نہ خواستہ پھر ان کے ساتھ وہ, حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس عہدے پہ بیٹھا ہوں, صدر کے عہدے میں جاتے جاتے میں کچھ ایسا کام کر جاؤں کہ آنے والی نسلیں وہ صدارتی لفظ جو ہیں وہ اس کو طریقے سے لکھیں. اب ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ صدر کا عہدہ ہی ایسا ہے کہ جو ہے بولے گی جی صدر صاحب ایسے تو عوام کیا کرے گی. ایک تو یہ. دوسری بات ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی پارٹیاں آج دن تک بنی ہیں, ان کی جتنی بھی صدارت ہوئی ہے, بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ جو بندہ جس وقت وہ جیت جاتا ہے الیکشن, پہلے ہم خود جاتے ہیں لوگوں کے پاس, پھر جب ہم الیکشن جیت جاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سے وہ سوال جواب وہ نکل جاتے ہیں.
اچھا پھر ہمارے سامنے جو کوئی آتا ہے نا تو ہم اس کو بولتے ہیں اچھا یار اچھا ٹھیک ہے وہ آپ کو دیکھا تھا یاد آ گیا. جی پہلے ہم ان سے وعدے کرتے ہیں. تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ احمد جی کے اللہ کے واسطے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس دفعہ کم از کم یہ عوام اب وہ پہلے والی عوام نہیں رہی ہے, پستے قابل نہیں ہے. اب لوگ خودکشیاں کرنے لگ گئے ہیں. بہت بہت آگے نکل گئی ہے. آپ یہ دیکھیں رات کے ٹائم دن کے ٹائم نیو کراچی کے لوگ جو ڈیفنس کے لوگ جا کے نیو کراچی میں ویک مانگتے ہیں کہ ہمیں کوئی پہچان نہ سکے, ایسے ہی اور ہم تو ہر جگہ گھومتے ہیں. ایسے ایسے سفید پوش لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کی مائیں بہنیں لوگ, کہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے خود مطلب ویلفیئر ہماری چھوٹی سی, ہم خود غریبوں کے ساتھ جتنا بھی لوگوں سے ظاہر ہے بھیک مانگتے ہیں, لوگوں کو دیتے ہیں, ان کی بچیوں کی شادی جو بھی مسئلے جتنے ہم کر سکتے ہیں. میں نے ایسے کئی حالات دیکھے, کئی ایسے لوگ دیکھے کہ جو اس وقت نعوذ باللہ استغفار ایسے کام کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو انسان سوچ نہیں سکتا. کیوں؟ اب ظاہر ہے انہوں نے صفت پرستی تو اپنی رکھنی ہے, بالکل ٹھیک ہے, کام نہیں کاروبار نہیں. آپ یہ پچھلے 4 مہینے پچھلے کو چھوڑ دیں, آپ صرف یہ 4 مہینے الیکشن سے جو پہلے اور الیکشن کا مہینہ لگا کے یہ 4 مہینے آپ دیکھ لیں کہ 1 روپے کا کسی کا کاروبار نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری بھی فیملی ہے, کاروبار ہے. میرا پچھلے 4 مہینے سے 1 روپے کا کام نہیں ہے, اور میرا مہینے کا کم سے کم بھی 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کیا کیا میں نے, کیا کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم تو غریب ہیں, جو ہم سے نیچے کے لوگ ہیں آپ ذرا ان کے بارے میں سوچیں کیا ہو. تو ہم سب سے یہی کہیں گے جی ان کی بات صحیح ہے بالکل, کہ اس دفعہ خدا را اس ملک کا اور ملک کی عوام کا, آپ لوگوں کے پاس تو بہت کچھ اللہ کا دیا ہوا. آپ یہاں سے چلے جائیں گے, باہر کے ملک میں چلے جائیں, نشلٹی ہے, ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے, یہیں مرنا ہے, یہیں جینا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہی بات ہے. کل جناب مشتاق خان, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. زاہد صاحب, اب گفتگو تو ہماری ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی شروع ہوئی تھی, لیکن وقت کی جو وہ کمی آڑے آئی ہے, لیکن ایک نشست اور اس کے اوپر ہوگی, خاص طور پہ جو سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہیں. میں چاہوں گا انشاءاللہ آگے چل کے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نشست رکھی جائے اور کھل کر گفتگو ہو, بڑے صاف انداز میں اور الفاظ میں, جیسے زاہد صاحب جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, یہ ان کا خاصہ ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی دیگر معاملات اور موضوعات پہ گفتگو کی. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور بریک کا وقت ہو چکا ہے. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.